अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुफ्तों ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, से उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो मज़ीद आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 3 ये है, तेरे पहलू से जो उठूंगा तो मुश्किल ये है, तेरे पहलू से जो उठूंगा तो मुश्किल ये है, सिर्फ एक शख्स को पाऊंगा जिधर जाऊंगा, सिर्फ एक शख्स को पाऊंगा जिधर जाऊंगा, तेरे पहलू से जो उठूंगा। पहलू का मतलब क्या है? पहलू से उठना यानी पास से उठ जाना या महफिल से उठ जाना। ये लफ्ज महफिल है तो मुश्किल ये है, मतलब ये मेरी मुश्किल है। सिर्फ एक शख्स को पाऊंगा जिधर जाऊंगा, मैं सिर्फ एक ही शख्स को तलाश करूंगा जहां पे भी जाऊंगा। इस शेर का मफहूम यह है कि अगर मैं तेरे पास से उठकर गया या चला गया तो हर तरफ मुझे सिर्फ तू ही तू नजर आएगा, मुझे तेरे सिवा कोई और नजर नहीं आएगा। इस शेर का मफहूम क्या है ये तो आपको बता चुका हूँ। इस शेर की तशरीह क्या है वो अभी आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह पहली जो वीडियो नंबर 2 थी, शेर नंबर जो था, शेर नंबर 2 की तशरीह से भी आप इस्तेफादा कर चुके होंगे और ये शेर नंबर 3 की तशरीह भी आप लोगों को समझाता हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये शेर की तशरीह भी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अशार की तशरीह शेयर करनी चाहिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक, आपके फ्रेंड्स तक भी फ़ायदा पहुंचता चले जाए। अच्छा, ये यहाँ पे इस शेर में शेर क्या कहते हैं? शायर अहमद नदीम कासमी का जो अंदाज था, तो ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का एक अंदाज उन्होंने अपनाए रखा था। और अहमद नदीम कासमी इस शेर में हमें क्या कहना चाहते हैं? शायर अहमद नदीम कासमी कहते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान अना और गुस्से में किसी से तर्क ताल्लुक तो अख्तियार कर लेता है। ज़ाहिरी बात है कि बाज़ औक़ात कम अज़ कम, बाज़ औक़ात या शाज़ व नादिर, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुस्से में आ जाते हैं, वो किसी के साथ ताल्लुक ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन चूंकि एक अरसा साथ रहने की वजह से दिल का जो मैलान है, दिल की जो सोच है, दिल की जो रग़बत है, उसी की तरफ ही होती है। यानी उनकी जो सोच है वही, जो इंसान है जिसके साथ किसी ने वक्त गुजारा होता है, तो वो इंसान उसके दिल में ही, मतलब यानी घर कर चुका होता है। असल में इसलिए दिल के जज्बात अक्ल पर गालिब आ जाते हैं, अक्ल पर गालिब आ जाते हैं और इंसान को फिर उस बंदे की कमी महसूस होने लगती है। इसी वजह से जिसके साथ भी दोस्ती करनी है, मतलब यानी दोस्त ऐसा होना चाहिए जो मुसीबत के वक्त काम आए। उसके दिलो दिमाग पर उसी के ख़यालात वो सवार हो जाते हैं और उसी के ख़यालात और तसव्वुरात उसके दिल पे छाए रहे उसके ज़हन पे छाए रहते हैं। हर वक़्त उसके दिल में, यानी आपके दिल में हर वक़्त उसके लिए आपको वो याद आ रहा होता है और वो एक बेकरारी और बेचैनी की हालत में मुब्तला रहता है। ज़ाहिरी बात है कि जो भी बंदा होता है वो, आप उनके साथ जब कुछ वक़्त गुज़ारते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आप फ़ौरन उससे मुतासिर हो जाते हैं। तो जब मुतासिर हो जाते हैं या अगर वो महबूब हो, तो महबूब से तो बंदा वैसे भी मुतासिर होता है और जब कोई बंदा मुतासिर होता है, एक बात ये भी है कि जिस बंदे के साथ आपको सारी ज़िंदगी गुज़ारनी है या इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, किसी के साथ मोहब्बत शुरू होती है, तो वो मोहब्बत जब बढ़ने लगती हैं, तो अगर वो नौबत शादी तक आ पहुँचता है तो भी तो ठीक है। लेकिन असल में कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर मैं सिर्फ, मतलब जो मर्दों के जो क्लास फेलोज होते हैं, जो दोस्त होते हैं, मैं उसका भी जिक्र करता हूँ कि कुछ क्लास फेलोज ऐसे होते हैं कि उनकी दोस्ती आपके काम आती है। जैसे मेरे जो दोस्त हैं जो क्लास फेलो थे या कॉलेज फेलो थे या यूनिवर्सिटी फेलो थे, तो वो मतलब इन्हीं काम आ जाते हैं क्योंकि वो उनके साथ आपकी दोस्ती होती है, आपकी क्लास फेलो होते हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पे जो बात हो रही है, तो यहाँ पे बात यानी महबूब के साथ भी होती है कि महबूब जिसके साथ आप मोहब्बत करते हैं, मतलब महबूब से मुराद यहाँ पे महबूबा मुराद है। जिस तरह इन्हें जिसके वक्त साथ आप थोड़े भी वक्त गुजारते हैं, तो थोड़े वक्त गुजारने में वो आप उनसे उनसे मुतासर हो जाते हैं। तो इसी वजह से इस हवाले से जॉन एलिया का एक शेर है, वो शेर ये है
یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا۔ یعنی شاعر اور محبوب سے محبت کا یا بے پناہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب میری خواہش ہے کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہی رہوں، محفل میں تمہاری تمام تر توجہ میری ہی طرف ہو اور تم مجھ ہی سے گفتگو کرو، لیکن جب تم مجھے نظر انداز کرتے ہو اور بے رخی کا رویہ اپناتے ہو تو میرا دل ہی اندر وہ خفا رہتا ہے اور خفا ہو جاتا ہے۔ غم و غصے سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی تمہیں نظر انداز کروں، کیونکہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور وہ محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا ہے، تو لہٰذا انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی محبت ختم کر لے یا اسے بھی اگنور کرنا شروع کر لے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا تھا، وہ میرے ساتھ نہیں کرتا تھا، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے مجھے نظر انداز کر دیا ہے۔ تو لہٰذا کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو نظر انداز کرتے ہیں اور وہ آپ کو نظر انداز کر چکا ہوتا ہے، تو جب آپ اس کو خود کو نظر انداز کرنا شروع لگ جاتے ہیں تو اس کے دل میں یہ محبت وہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ آپ کا سچا دوست ہوتا ہے تو جب آپ ان کو نظر انداز کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے، اس محبوبہ کو پتہ چلتا ہے، محبوبہ سے مراد محبوب سے مراد محبوبہ ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ بندہ، یہ لڑکا، یہ میری زندگی سے نکل نہ جائے۔ تو اگر یہ میری زندگی سے نکل گیا تو میں اور کس کے ساتھ محبت کروں گا، میں اور کس کے ساتھ محبت کر کے مطلب اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو لہٰذا وہ اس کو احساس ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کو احساس ہو جاتا ہے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ جب اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے تو پھر مطلب اس محبوبہ کو جب احساس ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ محبت کرنا لگ جاتا ہے، اور محبت کرنا لگ جاتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ محبت شروع کرتا ہے یا کرتی ہے۔ تو لہٰذا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اگر اگنور کر رہا ہے تو شاید ایسا نہ ہو کہ یہ میری زندگی سے نکل نہ جائے۔ لیکن اگر آپ دونوں کی قسمت ہوتی ہے تو پھر تو بات صحیح ہے، وہ پھر مطلب یہ نہیں، آپ ایک دوسرے کو پھر کبھی اگنور نہیں کریں گے، لیکن کبھی کبھار ایک دوسرے کو اگنور کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپس میں محبت میں اضافہ ہو جائے۔ بہرحال آپ یہ سمجھیں گے کہ مطلب یہ نہیں، تو اسی وجہ سے بھی یہاں پہ ایک بات یہ بھی نکلتی ہے، ذہن میں آتی ہے کہ جب آپ کسی کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہ نظر انداز کرنے کی وجہ سے کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ مطلب یہ طریقہ کبھی نہیں اپنانا چاہیے، اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ نے بھی اس نے بھی نظر انداز کر دیا، آپ نے بھی نظر انداز کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور سے متاثر نہ ہو جائیں۔ تو لہٰذا نظر انداز کرنے کی یہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ بہرحال اور تمہاری محفل سے مطلب یہ نہیں، یہ شاعر کہتے ہیں کہ میں بھی تو تمہیں نظر انداز کر دوں اور تمہاری محفل سے اٹھ کر چلا جاؤں، لیکن میری مجبوری اور مشکل یہ ہے کہ اگر میں تمہاری محفل سے اٹھ کر جاؤں گا تو میں جہاں بھی جاؤں گا، جس طرف بھی جاؤں گا، ہر طرف مجھے تم ہی دکھائی دو گے، تمہارا ہی خیال میرا دل و دماغ پر چھایا رہے گا، مجھے ہر طرف تمہاری ہی جلوہ اور عکس نظر آئے گا، ہر شخص کی ذات میں مجھے تمہاری ہی ذات نظر آئے گی، ہر چہرے میں تمہارا ہی چہرہ نظر آئے گا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کہ جب آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے کی وجہ سے وہ محبوب وہاں پہ نہیں ہوتا، لیکن آپ جس کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس شخص کے چہرے میں آپ کا محبوب کا چہرہ نظر آئے گا۔ بہرحال یہ اس شعر کے ساتھ ایک شعر ہے، وہ کچھ یوں ہے: تم یہ کیسے جدا ہو گئے، تم یہ کیسے جدا ہو گئے، ہر طرف ہر جگہ ہو گئے، تم یہ کیسے جدا ہو گئے، ہر طرف ہر جگہ ہو گئے۔ تو یہ بھی شعر ہے اس کے حوالے سے، مطلب یہ شعر کیا کہتے ہیں کہ تم یہ کیسے جدا ہو گئے، تم مجھ سے کیسے جدا ہو گئی، یہ تو بڑی حیرانی والی بات ہے، ہر طرف ہر جگہ ہو گئے۔ تو جب آپ جدا ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے دل دماغ پہ سوار تھا، اسی وجہ سے وہ آپ کو ہر جگہ ہی نظر آنے لگا۔ تو بہرحال شاعر اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شاعر اصل میں ہر وقت محبوب کے تصور خیال میں
گھرا رہتا ہے، مستغرق رہتا ہے، مشغول مصروف رہتا ہے، گم رہتا ہے، جب وہ محبوب کے پاس ہو، اس کے قریب ہو، تو اسے دیکھنے اور اس کے حسن و جمال کے نظارے میں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ واقعی بات ایسے ہی ہے۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ان کی باتیں، جب آپ ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دل اور دنیا کا کوئی چیز آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی، اور جب وہ محبوب سے جدا ہوتا ہے تو اپنے تصور اور خیالوں میں محبوب کو اپنے قریب پاتا ہے۔ اپنے محبوب، یعنی جب وہ محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، تو اپنے تصور و خیالوں میں محبوب کو اپنے قریب پاتا ہے، قریب تلاش کرتا ہے۔ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا محبوب مجھ سے دور نہیں ہے۔ اس کی یادیں اس کے ذہن و دل اور دماغ پر چھائی رہتی ہیں۔ محبوب سے جدا ہو کر بھی اسے ہر طرف محبوب ہی دکھائی دیتا ہے، اور ہر چیز اور ہر چہرے میں محبوب کا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی محبوب کا چہرہ اس کے خیالوں سے نہیں نکلتا۔ اس کا خیال اور تصور اتنا پختہ ہوتا ہے یا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ خیالوں ہی خیالوں میں محبوب کو، یعنی ایک جسم تصور ہو کر یا مجسم صورت، مجسم بوڑی تصور کر کے اپنے سامنے پاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو آپ کا وہ محبوب آپ کے ساتھ ساتھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی یاد اتنی زیادہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، آپ کو بار بار آتا ہے، آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ محبوب مجھ سے کہیں دور ہے، وہ تصور ہی میں اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح اس کے حوالے سے کچھ گانے بھی ہے کہ وہ یہ بھی ہے کہ جب بھی جہاں بھی کھڑی دھوپ میں تھا، تو اسی وجہ سے، مطلب یہ نہیں بھی، انڈیا کا ایک سانگ بھی ہے، مطلب کھڑی دھوپ میں تھا، تو اسی طرح کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک شعر بھی ہے، بقول مومن خان مومن کا ایک شعر بھی ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس شعر کے حوالے سے مرزا غالب نے شاید ان کو بتایا تھا، مومن خان مومن کو، کہ آپ میرا یہ سارا جو دیوان ہے، میں نے جو دیوان لکھی ہوئی ہے، جو میرا دیوان ہے جو شاعری کا، تو یہ لے لیجئے گا اور مجھے یہ شعر دے دیجئے گا۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے آسان بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں معنی وہ میننگ فل ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک جہاں بیان کیا جا چکا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا مطلب یہ بھی ہے۔ اور جو میں نے ابھی اس غزل کی جو تشریح شروع کی ہوئی ہے، تو اس کو میں ٹیر کر یعنی آہستہ آہستہ الفاظ کا استعمال اس لیے کرنے لگا ہوں کہ مجھے کسی دوست نے مشورہ دیا ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہوا ہے، تو ان کا نام نہیں لے سکتا۔ انہوں نے مشورہ دیا ہوا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جب تشریح کرتے ہیں تو آپ کو الفاظ جلدی جلدی نہیں بولنے چاہیے۔ تو کیا یہ کام جو شروع کر چکا ہوں، کیا آپ لوگوں کے لیے یہ آسان ہے؟ کیا آپ کو فائدہ مل رہا ہے؟ بہرحال، یعنی تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تشریح جو آپ کو میں کروا رہا تھا وہ کچھ یہ ہے، یہ تقریباً بس وہ مکمل ہو گئی ہے، لیکن اس کے حوالے سے کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ محبوب جو ہوتا ہے تو وہ اپنے خیال اور تصور کی پختگی اور محبت کی انتہا کو، مطلب اس شعر میں، مطلب یعنی شاعر نے اپنے خیال اور تصور کی جو پختگی ہے، جو میچیورٹینس ہے اور محبت کی انتہا کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ اگر میں محبوب سے جدا ہو جاؤں تو میں بھی ہر طرف محبوب کو اپنے قریب پاتا ہوں، اس کی خاموشی بھی مجھ سے گفتگو کر رہی ہوتی ہے۔ جس طرح یعنی ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے، تو شعری کے سخن نہیں ہے تو کیا، تو شعری کے سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خامشی ہے ابھی، ہم سخن مطلب گفتگو کرنے والا، تیری خامشی ہے ابھی، مطلب اگر تو میرے ساتھ بولنے میں شریک نہیں ہو
تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم سخن تیری خاموشی ہے بھی، اور تیری یہ جو خاموشی ہے تو موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود موجود ہے، تو یہ خاموشی میرے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ بہرحال مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ اس شعر کی تشریح سے بھی آپ استفادہ کریں گے، لیکن آپ کو زیادہ سے زیادہ ان اشعار کی تشریح کی تشریحات جو ہے، جو اشعار کی تشریح میں اپلوڈ کر رہا ہوں، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور یہ آپ کو ان پر ایک احسان ہی ہوگا جب آپ ان کے ساتھ یہ تشریحات مطلب شیئر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ شیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اشعار جس طرح کر رہا ہوں، اشعار کی تشریح کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، تو یہ آپ کے کانسیپٹ کو اس لو بیس پیپر کے لیے بڑے ممد و معاون ہوں گے، تو اسی وجہ سے مطلب یعنی آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو مطلب ان اشعار کی تشریح اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ مجھے بھی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے کمنٹ سیکشن میں اظہار اپنی رائے کا ضرور کیجیے گا، تاکہ اس سے ایک حوصلہ بھی میرا بنتا ہے اور میرا حوصلہ بھی بڑھتا ہے آپ کے کمنٹس کی وجہ سے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو یہ مطلب ایک بات میں بتانا چاہ رہا تھا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔